बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऐवान सच में खुश आमदीद। नाजरीन, पाकिस्तानी समाज और रियासत एक शदीद किस्म के बहरान का शिकार है। इस वक्त मुआशरे में अफरा तफरी है। किसी को कोई समझ नहीं आ रही कि रियासत पाकिस्तान को जो बड़े बड़े मसाइल दरपेश हैं उनका हल क्या है और इनसे निकलने का क्या तरीका है। ख़ुद जो रियासत के हुक्काम हैं, जो इस रियासत का निज़ाम चला रहे हैं, उनकी समझ से भी सूरत हाल लगता है कि बाहर होती जा रही है या वो ख़ुद समझना नहीं चाह रहे। इसी तरह वो जो समाजी तंजीमें थी जो मुआशरे को ज़िंदा रखती थी, उन तंजीमों की कारकर्दगी भी कहीं पे नज़र नहीं आ रही और समाज एक मुर्दा समाज की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। पाकिस्तान के समाज को दरपेश इन मसाइल का आज के प्रोग्राम में हल जानने की कोशिश करेंगे और इसके लिए मेरे साथ पैनल में बड़े सीनियर लोग मौजूद हैं जिनकी समाज के हवाले से, सियासत के हवाले से, तालीम के हवाले से बड़ी गहरी स्टडी है और ये अपना एक विजन रखते हैं। मैं तारफ़ करवाता हूँ, मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरमा समिया अली साहबा। मोहतरमा समिया अली साहबा लंदन से तशरीफ़ लाई हैं, पीपल्स पार्टी की जनरल सेक्रेटरी हैं ख़वातीन विंग की लंदन में। इसके साथ साथ लंदन के जो समाजी हलके हैं वहाँ की एक जानी मानी शख्सियत है, वहाँ के समाज को बहुत अच्छे तरीके से समझती हैं। इनसे आज हम पाकिस्तानी समाज और बरतानवी समाज का एक कंपैरेटिव जायज़ा लेने की कोशिश भी करेंगे। और इनके साथ तशरीफ़ रखती हैं प्रोफेसर डॉक्टर फलीहा काज़मी साहबा। प्रोफेसर डॉक्टर फलीहा काज़मी साहबा पर्शियन डिपार्टमेंट की हेड हैं गवर्नमेंट वैमन यूनिवर्सिटी लाहौर में, और इसके साथ साथ ईरानी कल्चर, सकाफ़त, पंजाब की कल्चर और सकाफ़त पे इनकी गहरी नज़र है। आज के जो मसाइल हैं इस हवाले से इनसे भी इस्तिफ़ादा करने की कोशिश करेंगे। और मेरे तीसरे मेहमान हैं प्रोफेसर डॉक्टर अख्तर हुसैन सिंधु साहब। डॉक्टर अख्तर हुसैन सिंधु साहब का पंजाब की सियासत के हवाले से, समाज के हवाले से ख़ास तौर पर एक्सपीरियंस है। और तीनों मेहमान असातिज़ा कराम भी हैं और तालीम के शोबे से और अबलाग के शोबे से भी किसी न किसी हवाले से इनका ताल्लुक़ है। तो आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। समिया अली साहबा से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जिस तरह का हम यहाँ पे एक हैजान, अफरा तफरी और एक सनसनी खेज़ी जो मुआशरे में देख रहे हैं, क्या बरतानवी समाज में भी ऐसे ही है या वहाँ पे कुछ ठहराव आपको नज़र आता है? हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा ही लग रहा है कि एक हलचल मची हुई है। क्या आपका तासर क्या है? तासुर यही है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि यहाँ पे बहुत वो एक हंगामा आ रहा है। हर रोज़ बहुत अनसर्टेनिटी है, पता नहीं चल रहा कि आज क्या होना है। बहुत से हवालों से, सियासी हवाले से ख़ास तौर पे। और बरतानिया में इस लिहाज से काफ़ी पुरसकून है, मतलब कि जो भी मसाइल हों उसका सिर्फ यही नहीं होता कि सिर्फ मसाइल ही बताए जाते हैं, उसका हल क्या है उसके ऊपर भी बाकायदा प्रोग्राम्स होते हैं। और उसको अब जैसे महंगाई का ग्लोबली पूरी दुनिया में ड्यू टू द वॉर पूरी दुनिया में बहुत महंगाई हो गया। यही हाल ब्रिटेन का भी है कि लोगों के लिए रोज़मर्रा की अशिया का ख़रीदना भी काफ़ी मुश्किल हो गया है। लेकिन उसको जैसे कि यहाँ मैंने देखा है कि एक तो महंगाई है, दूसरा लोगों ने बढ़ा दी हुई है। जो दुकानदार हैं, अगर 10 रुपए की महंगाई हुई है, उन्होंने 30 रुपए अपने ऊपर से ठोक दिए, जो कि एक बड़ी ज़्यादती है आवाम के साथ। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे महंगाई को एक कंट्रोल रखा जाता है। गवर्नमेंट इसका चेक एंड बैलेंस रखती है कि लोग महंगाई के नाम से एक्स्ट्रा चार्ज तो नहीं करते। चेक एंड बैलेंस दो सतह पे है, एक गवर्नमेंट का चेक एंड बैलेंस है, तो समाज का भी चेक एंड बैलेंस है। क्या खुद भी लोग देखते हैं कि यार अगर कोई महंगाई हो रही है तो हम उसमें कम से पता चलेगा जब तक हम नहीं बताएंगे, क्योंकि जो अशिया ख़रीदनी है वो हमने ख़रीदनी है। अब जैसे मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, कोविड के दरमियान लोगों को बहुत पैनिक हो गया कि जी कुछ मिलना नहीं है, और बहुत सी चीज़ें जो है ना, जैसे कि हमारे जो हलाल मीट हो गया, वो अगर 10 पाउंड का केजी था तो कई शॉप्स उसको 30 पाउंड केजी बेचना शुरू हो गई, क्योंकि उनको पता था इस वक्त लोग डेस्परेट हैं, वो कुछ भी दे के तो ले लेंगे। तो वो लोगों ने क्या किया कि जो रसीदें थी वो लेके सीधा गवर्नमेंट को भेज दी कि जी देखें इस शॉप पे हमें, और उन शॉप्स को उन्होंने 25,000 जुर्माना किया और शॉप्स बंद करवा दी। तो ये होता है कि लोगों को अवेयरनेस जब तक आप गवर्नमेंट को बताएंगे नहीं। ये तो है ना कानून की अमलदारी। रेट समाजी सतह पे आम लोग, ऐसे लोगों को जो मुनाफाखोरी करते हैं, जो लोगों की मजबूरी से फ़ायदा उठाते हैं, आम सोसाइटी में उनकी कितनी इज्जत कितनी है या उनको किस नज़र से देखा जाता है? देखिए
عزت تو نہیں ہے کیونکہ اوبویسلی کہ وہ ایک دن دہاڑے لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، اور وہاں پہ ایکچولی ایسا کرنے سے آپ کو اگر کر بھی لیتے ہیں، کئی لوگوں نے کیا بھی ہے، تو ان کو اس کا ٹرپل جو ہے نا جرمانہ پڑا ہے، تو ایک طرح سے وہ اگزامپل بنا دی جاتی ہے دوسروں لوگوں کو. اچھا، یہ تو ادھر کی صورتحال آپ جی نے، بالکل. یہاں کا سماج آپ نے دیکھا، یہاں پہ کیا ہے؟ حکومت کی ریٹ آپ کو کتنی نظر آئی ان معاملات میں؟ جی ٹھیک ہے. اور سماج کا رویہ کیسا نظر آیا؟ دیکھیے حکومت کی طرف سے تو سو فار مجھے کچھ ایسا کوئی نظر نہیں آیا کہ بھی میں کہوں کہ ہاں پہ وہاں پہ کوئی آفیسر یا ان کو ڈر ہے کہ کوئی آ جائے گا. میں نے تو دیکھا ہے کہ کوئی ڈر نہیں ہے. آپ عام سا ایک رکشہ بھی لیں، اگر انہوں نے کہا کہ جی ہم نے وہاں سے یہاں جانا ہے، وہ کہیں جی 800 روپیہ ہے، اگر آپ ان کو 1000 کا نوٹ دیں گے تو کہیں گے جی چینج نہیں ہے. تو یہ چیزیں آپ خود ہی کہیں گے کہ اچھا چلیں پھر رکھ لیں کیونکہ وہ ہے ہی نہیں، آپ کیا کریں گے. تو یہاں پہ میں نے دیکھا کہ لوگوں نے بہت سے جو ہے نا اس سچویشن کو ایکچولی جو ہے نا بڑا ایکسپلوئٹ کیا ہے. مہنگائی ہے بالکل ہے، لیکن اس کو جس طریقے سے لوگ ایکسپلوئٹ کر اپنے ذاتی مفاد کے لیے، وہ ایک بڑا ہی خوفناک منظر ہے یہاں پہ کہ بھئی آپ ایک چیز کو جو ہے گورنمنٹ لیول پہ تو ہو رہی ہے، لیکن جو ایک آپ اپنے ایک سوشل لیول پہ کر رہے ہیں اس کی کوئی روک تھام بھی نہیں ابھی ملتی. اچھا محترمہ، برطانیہ تو تھوڑا دور ہے ہم سے، اگرچہ ماضی میں تو ہمارے بڑا قریب رہا، بلکہ ہمارے اوپر مسلط رہا، لیکن ایران بالکل ہمسایہ ہے ہمارا. اور ایران آپ پچھلے دنوں میں وہاں پہ وزٹ بھی کر کے آئی ہیں، آپ کی اسٹڈی بھی ہے خاص طور پر ایران میں. ایرانی سماج کا ان معاملات میں جن کا ہم نے ذکر کیا، مثلا ایک مہنگائی کو ہی لے لیں، وہاں پہ بھی ظاہر ہے مسائل ہیں، وہ تو بلکہ آئسولیشن میں ایک طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، تو وہاں پہ ان معاملات سے نمٹنے میں حکومت کا رویہ اور سماج کا رویہ کیا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں دعوت دی اور بہت اہم موضوع ڈسکس کرنے کے لیے بلایا. حقیقت یہ ہے کہ ایرانی معاشرے میں جو جس کی 2500 سال کی ایک اپنی ثقافت ہے، وہ اتنی اسٹرانگ ہے کہ ابھی تک اتنے سخت حالات کے باوجود وہ لوگ اپنی بیس کو نہیں چھوڑ رہے. اور ان کی جو بیس ہے وہ سائرس، جو اس تاریخ کا بڑا نام ہے، پوری دنیا میں معروف ہے، وہ شخص یہ کہتا ہے اپنی وصیت میں کہ اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی ملک پر میں خشک سالی طاری کر دی جائے. جھوٹ کے لیے جی، وہ اتنا سخت اس کا خیال ہے، اور اس کے باعث قحط نازل ہو جائے گا اس ملک میں. اور ایرانیوں میں ایک خوبی یہ ہے کہ انہوں نے پری اسلامک ہسٹری کو نہیں چھوڑا اور اس کے اوپر وہ فخر کرتے ہیں. اب جو قوم سائرس کو ایک اپنا لیڈر سمجھتی ہے، وہ آج بھی، میرا ابھی لیٹسٹ تجربہ یہ تھا کہ میں ایک دن ٹیکسی میں ٹریول کر رہی تھی، تو میں نے جب اس کو ٹیکسی ڈرائیور کو پیسے دیے تو 1 تومان ایکسٹرا تھا. اب 1 تومان جو ہے وہ 1 روپے کی بھی اس کی حیثیت نہیں ہے، لیکن اس شخص نے مجھے روکا اور اس نے کہا کہ یہ پیسے لے لیں. تو میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، رکھ لو. تو اس نے کہا نہیں، آپ لے کر جائیں. اس حد تک جس معاشرے میں خیال رکھا جائے چیزوں کا، یہ نہیں ہو سکتا کہ اس معاشرے میں بھی کوئی برائی نہیں ہے، لیکن اگر جنرل پبلک آپ کے ساتھ اس طرح بیہیو کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس سوسائٹی میں یہ چیزیں راسخ ہو چکی ہیں، موجود ہیں، اور بہت شدت سے اس کی پاسداری کی جا رہی ہے اتنے مشکل حالات کے باوجود. میں نے کافی زیادہ وہاں پہ ٹریول کیونکہ کیا ہے، تو میں نے ہر دفعہ وہاں ایک نئی چیز سیکھی. ہر دفعہ میں نے یہ دیکھا کہ وہ لوگ صفائی کے کتنے پابند ہیں، وہ اپنی سوسائٹی میں اگر ریاکٹ کرتے ہیں تو وہ کیسے ریاکٹ کرتے ہیں. احتجاج کا طریقہ کار کیا؟ احتجاج مثلا ابھی لاسٹلی وہاں احتجاج ہو رہے تھے، تو ایک احتجاج کا طریقہ یہ تھا کہ سب لوگ گاڑیوں سے باہر نکلے، گاڑیاں لے کر آئے، سڑک پہ صرف ہارن بجائے گئے، کیونکہ اس سوسائٹی میں ہارن نہیں بجانا پسند کیا جاتا. ہارن بجائے گئے اور بس یہ احتجاج تھا. اس احتجاج سے اتنا سویر ریاکشن ہو رہا تھا گورنمنٹ میں کہ اس کو کیسے روکا جائے. گورنمنٹ بھی اس کا پورا اثر لے رہی تھی، بہت شدت سے اثر لے رہی تھی. اور یہ مطلب آپ دیکھیں نا، ہمارے ہاں سے اگرچہ میں پہلے یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمارے یہاں ہر چیز الحمدللہ بہرحال بہت چیزیں بہت بہتر بھی ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہم بالکل نا امید ہیں یا خدا نخواستہ ہماری سوسائٹی میں بہت کمی ہے، لیکن ہمارے ہاں ایک جلاؤ گھراؤ کی صورت میں احتجاج شروع ہو جاتا ہے.
لیکن وہاں ایسا نہیں ہوتا، وہ اپنی سوسائٹی کو جلانے میں یہ جو آپ نے امید کی بات کی، یہ امید آپ کو کہاں سے ہے؟ حکومت سے ہے، سوسائٹی سے ہے؟ دیکھیں مجھے تو دونوں سے ہے۔ میں تو اپنی سوسائٹی سے بھی امید رکھتی ہوں، کیونکہ ہماری سوسائٹی میں ایسے ایسے گوہر نایاب ہیں کہ جو جب یہاں سے جاتے ہیں تو ان کا نام پوری دنیا میں معروف ہوتا ہے۔ امریکہ میں پاکستانی ڈاکٹرز معروف ہیں، ہمارے سوشل سائنٹسٹ معروف ہیں، اور اسی طرح میں گورنمنٹ سے بھی نا امید نہیں ہوتی، کیونکہ گورنمنٹ میں بھی یقیناً ایسے لوگ موجود ہیں جو سوسائٹی کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، اور اگر وہ کام نہ کرتے تو آج تک ہم قائم نہ رہتے۔ ڈاکٹر اختر صاحب، جس طرح ہم نے فرمایا کہ وہاں پہ احتجاج کیا لوگوں نے، اور احتجاج کو فل اثر انداز ہوا وہ حکومت پہ بھی، تو یہاں پہ مہنگائی ہوتی ہے، مسائل ہوتے ہیں، چلے پوری دنیا میں ہوتے ہیں، ہم مان لیتے ہیں، لیکن اس مہنگائی پہ یا ان مسائل پہ جو ایکٹ کرتی ہے حکومت یا ری ایکٹ کرتی ہے، وہ کیا ہماری حکومت کا ری ایکشن یا ایکشن ویسا ہی ہوتا ہے جیسا دنیا بھر میں ہوتا ہے؟ یہاں پہ ابھی کل پرسوں جب پیٹرول مہنگا ہو رہا تھا مزید، تو یہاں پہ ایک رہنما نے فرمایا کہ اس کو تو یہ کم ہے، 600 روپے ہو جانا چاہیے، میرے بس میں ہو تو میں 600 روپے لیٹر کر دوں، اور یہ جو گاڑیاں، اتنی ساری گاڑیاں چل رہی ہیں، یہ کیوں چل رہی ہیں یہاں پہ؟ یہ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ ایک بڑے نامور سیاسی رہنما تھے جن کا یہ بیان تھا۔ ایکچولی حنیف قمر صاحب، کل میں اسی لحاظ سے ملکی حالات سے ظاہر ہے ہم اکیڈیمیا کے لوگ بھی متاثر ہوتے ہیں، سارے لوگ جو ہیں، تو میں ایک چیز کے اوپر سوچ رہا تھا کہ فائلیں نکل آتی ہیں، آڈیو ویڈیو ٹیپ وہ نکل آتی ہیں، لیکن جب یہ ہو رہی ہوتی ہیں اس وقت کیوں نہیں ایکشن لیا جاتا؟ کہ اگر ادارے ہمارے جو ہے وہ پراپر کام کر رہے ہیں اور ہماری میرا خیال وہ اخلاقیات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ یہ کئی سال بعد ان کو اوپن کریں گے تاکہ شرمندگی نہ ہو۔ اخلاقیات تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کا ایکولی ہی اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے، امپیکٹ ہوتا ہے، اخلاقی ضروریات کے پیش نظر وہ تو میرا خیال ہے کہ جو ہماری سوسائٹی کا پرابلم ہے وہ رول آف لا ہے، اور رول آف لا کا تعلق ہمارے اداروں کے ساتھ ہے، اور اداروں میں آپ مثلا اگر آپ دیکھیں کہ جو جوڈیشری کی اگر بات کریں تو بینگ اسٹوڈنٹ آف ہسٹری آئی کین کوٹ ایگزامپل آف 7th پریزیڈنٹ اینڈریو جیکسن، کہ اس نے عدالت کو پیغام بھیجا کہ بھی یہ فیصلہ ہمارے حق میں کریں، تو جو سپریم کورٹ ہے انہوں نے فیصلہ حکومت کے خلاف دے دیا، تو پریزیڈنٹ نے انہیں کہا کہ اب انہیں آ کے کہیں کہ بھی آ کے اس کو امپلیمنٹ بھی کر لے، کیونکہ وہ تو ایگزیکٹو کا کام ہے نا امپلیمنٹ کرنا، لیکن فیصلہ دینا جو جوڈیشری ہے وہ پیچھے بھاگی نہیں ہے اس کے کہ نہیں ہم نے تو امپلیمنٹ کروا کے چھوڑنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک ادارے اپنی ڈومین میں نہیں رہیں گے کانسٹیٹیوشن کے مطابق اور اس سے آگے انکروچ کریں گے، جب وہ بڑھیں گے نا آگے، تو اس کا مطلب وہ دوسرے ادارے کے اختیارات کو، پاورز کو انکروچ کریں گے، پارلیمنٹ کو، ایگزیکٹو کو، یا دوسری جو ہے وہ یا عوام کے کچھ پاورز کو انکروچ کریں گے۔ تو اس لیے جو ڈیموکریسی کا بنیادی اصول ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی اس کے ادارے ہیں کانسٹیٹیوشنل یا گورنمنٹ کے حکومتی جو ادارے ہیں، ان کی پاورز کو انکروچ نہ کیا جائے کوئی بھی، یہی اس ڈیموکریسی کا حسن ہے۔ اور اسی کے لحاظ سے باقی ایک بات اکثر ہم پروگرام میں کرتے رہتے ہیں کہ ڈیموکریسی، چونکہ ہمارے جو پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں یا سوشل سائنٹسٹ ہیں انہوں نے کمپیٹیبلٹی کریٹ نہیں کی، وہ کہتے ہیں جب کوئی بات ہو تو ہماری جوڈیشری اور سارے کہہ رہے ہوتے ہیں جی انڈیا میں ایسے ہوتا ہے، وہ جی فلاں جگہ پہ ایسے ہوتا ہے، تو اس وقت وہ یہ ہے کہ وہ یہ نہیں کہتے کہ ہمارا کلچر کیا کہتا ہے، ہمارا ملک کیا کہتا ہے، ہماری سوسائٹی کے جو ایک ایتھکس ہیں، جو ہمارے جو کلاسیکل پوئٹس ہیں انہوں نے ایک وزڈم دی ہوئی ہے، اس کی کوئی بات آپ کو کرتا ہے۔ کلچر فار ایگزامپل کلچر ہے جس نے ایک پورا سٹرکچر دیا تھا، اور یہاں برٹش کے آنے سے پہلے بھی یہ سوسائٹی بڑی پیسفل سوسائٹی جا رہی تھی، یہاں پہ ہندو سکھ مسلمان کرسچن سارے اکٹھے رہ رہے تھے، یہاں پہ وہ کلنگ نہیں ہے جو آج کلنگ ہے، وہاں پہ اس وقت وہ صورت نفرت نہیں تھی جو آج نفرت ہے ماڈرن ایج میں، اور وہ لوگ نفرت کر رہے ہیں جو کہتے ہیں جی ہم باہر سے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں۔ ٹیررزم میں، ٹیررسٹک ایکٹیویٹیز میں وہ انوالو ہیں جو یونیورسٹیوں کے لوگ ہیں، وہ بھی اس میں انوالو پائے گئے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ کیا مسئلہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ کے جو کلچرل نارمز ہیں، جو اس کی لینڈ کے نارمز ہیں، جب تک آپ ان کو فالو نہیں کرتے اور کسی دوسرے جو تھاٹ ہیں اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ ایک ایلین اس کی حیثیت ہوگی، اس کی حیثیت، اس کی کمپیٹیبلٹی نہیں ہوگی، اس کی ایکسیپٹنس نہیں ہوگی۔ یہ آپ سسٹم کی اور حکومت کی بات کر رہے ہیں، سماجی سطح پہ ہمارے ہاں سماج اتنا زندہ ہے کہ وہ جو ریئیکٹ کر رہا ہے ان مسائل پر
کیا وہ سیٹسفیکٹری ہے؟ اب دیکھیں آپ نے بڑا ہی اہم ایک نقطہ اٹھایا ہے کہ ایک شخص جو ہے اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، وہ پولیس کے پاس جاتا ہے تو وہاں پہ اس کی شنوائی نہیں ہے، وہ عدالت میں جاتا ہے تو ایک ڈاکو ایک قاتل ہے اس کی اس وقت ضمانت ہو جاتی ہے، اور وہاں پہ جو ہے وہ کہتے ہیں جی کہ پیسہ جو ہے چل گیا، وکیل جو ہے، اس لیے میں بڑا حیران ہوا کہ میرا اپنا بیٹا جو ہے وہ وکیل ہے تو وہ کہہ رہا جی کہ وکیل کے خلاف پیش نہیں ہو سکتا، ان کو کہا ہے کہ یار اس کی ہیلپ کرو، جتھا بنا لیا اس نے نا کہا ہم جی نے کہ ہم پیش نہیں ہو سکتے، یہ ہمارے ایتھکس ہیں، ہم کسی وکیل کے خلاف پیش نہیں ہو سکتے۔ کیا وہ سوسائٹی کا حصہ نہیں ہے؟ کیا وہ جو مرضی کریں گے کسی کے ساتھ؟ جب آپ کا سوشل سٹرکچر یا انصاف کا، جسٹس کا سٹرکچر اس قدر جو ہے وہ تباہ ہو جائے اور اخلاقیات اس حد تک تباہ ہو جائیں تو وہاں پہ سوسائٹی رہتی کیا ہے؟ یہ سوسائٹی تو آپ کے جو رورل ایریاز میں ہے نا، وہاں پہ اس وقت چل رہی ہے کہ جو رسم و رواج ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، کتنے مسائل ہیں، کتنی مہنگائی ہے۔ اس پہ آگے بات کریں گے کہ یہ سوسائٹی کا ریوائیول کیسے ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، ایک وقفہ، اور وقفے کے بعد ایوان سچ کا یہ اسپیشل پروگرام جاری ہے، میرے ساتھ رہیے۔ جی پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ اچھا محترمہ، پولیٹیکل سچویشن کا ہم جائزہ لے رہے تھے، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے، اور پھر سماج کی بات بھی، وہاں پہ بھی سیاست ہو رہی ہے ظاہر ہے، برطانوی سماج کے اندر بھی، بلکہ یہ گزشتہ 4-5 سالوں میں تو جتنے پرائم منسٹر برطانیہ میں تبدیل ہوئے ہیں شاید اس کی مثال ہی نہیں ملتی کہیں پہ۔ لیکن وہاں پہ جب پرائم منسٹر تبدیل ہوتا ہے یا اس طرح کی کوئی تبدیلی آتی ہے تو اسی طرح انریسٹ دیکھنے کو ملتا ہے سوسائٹی میں جس طرح ہمارے یہاں؟ نہیں، اس قسم کا انریسٹ تو نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں انریسٹ اس لیے ہوگا کہ عوام اس کے اوپر کیسے ریئیکٹ کرتی ہے، اور اس کو جو ریپریزنٹیٹیو جو بھی پارٹی ہوتی ہے اس کے ریپریزنٹ اس کو کس طرح سے سنبھالتے ہیں۔ اب دیکھیں جیسے آپ نے کہا کہ اتنی جلدی پرائم منسٹر کہیں نہیں چینج ہوئے جیسے کہ برٹن میں ہوتے ہیں، اور اگر یہ سچویشن یا لوگوں کا مائنڈ سیٹ اس طرح سے ہوتا ہے جیسے یہاں، تو اس وقت بہت پرابلم ہوئی ہوتی۔ تو اب وہ تو پتہ نہیں رجیم چینج کے الزام کس ملک پہ لگ چکے ہوتے ہیں، اور ہو سکتا ہے پاکستان پہ بھی لگ چکے ہوتے ہیں، بالکل ہو کہ آپ نے برطانیہ میں رجیم چینج کر دیا۔ ایبسلیوٹلی، بالکل یہی ہے۔ تو ایکچولی مسئلہ ہوتا ہے کہ جو ایک سوسائٹی ہے اس کو گراس روٹ سے جب آپ اسکولنگ کرتے ہیں، جب آپ ان کو کالجز میں پڑھاتے ہیں، ان کو یہی دیا جاتا ہے کہ دس از یور کنٹری، اور اس کے جو بھی کرائسس آنے ہیں یو ہیو ٹو ڈیل ود اٹ ود وزڈم۔ ایک ہوتا ہے ایموشنل، ہمارے لوگوں میں ایموشنل بہت زیادہ جذبہ ہے، ہم لوگ ایموشنل ہو کر بہت کچھ کرتے ہیں، مطلب کہ اگر ملک میں کچھ خرابی ہوئی ہے تو یہاں آگ لگا دو، کسی کی گاڑی توڑ دو کہیں جا کے۔ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، آپ بے گناہ لوگوں کی پراپرٹیز کو ڈیمیج کر رہے ہیں۔ تو اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جی پروٹیسٹ کریں، ایک ود ان پرامن قسم کی جو ہوتی ہے، اس میں آپ کو کوئی ڈیمیجز کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ رجیم چینج ہوتی ہے، یا اگر ایک آپ نے یہ دیکھا ہے کہ یہ جتنا بھی، کیونکہ اس وقت کنزرویٹیو جو ہے نا وہ رول کر رہے ہیں، تو اس میں جو ہمارے جو پریویس پرائم منسٹر تھے اس کو انہی کی پارٹی نے نکالا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ ہی بریچ دا رولز کہ جی کووڈ میں انہوں نے پارٹی کر لی اپنے پرائم منسٹر ہاؤس میں، تو وہ پتہ چلا تو ان کو نکال دیا۔ اگر ان کی اپنی ویسے ہمارے ہاں اتنی بڑی بات ہے کہ اگر کووڈ میں کسی نے پارٹی کر لی تو اس کی پرائم منسٹرشپ فارغ ہو جائے، یا تو کونسلر اگر ایسا ہوتا تو آج شاید ہم کسی بہتر کنٹری کے باشندے ہوتے، ایسا نہیں ہے انفارچونیٹلی۔ یہ خود اس پارٹی نے اپنے پرائم منسٹر کو نکالا، انہوں نے کہا کہ بریچ کیا، یس وہ ڈسکوالیفائڈ ہو گئے کہ آپ پوری قوم کو، پوری دنیا میں کووڈ ہے، اور ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ جی آپ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے، جہاں کہ آپ نے ایک پارٹی جو ہے نا اپنے ہی پرائم منسٹر ہاؤس میں، اور وہ صاحب بھی آرام سے چلے گئے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں جاؤں گا تو برطانیہ ختم ہو جائے گا، یہ ایسی کوئی کے ساتھ غداری ہو جائے گی، نو ناٹ ایٹ آل، کیونکہ دیکھیں قومیت پہلے آتی ہے، آپ کی پارٹی اس وقت ہی ہے جب آپ کی قوم محفوظ ہے۔ میں نے دیکھا یہاں پہ پارٹی بازی زیادہ ہے کہ جی ہماری پارٹی اچھی ہے، ہماری پارٹی ہے، آپ قومیت کو پیچھے کر دیتے ہیں وہاں پہ، جو کہ ایک افسوسناک چیز ہے۔ یور نیشن کمز فرسٹ، آپ اپنی نیشن کی بہتری کے لیے، فلاح و بہبود کے لیے اگر آپ کو 4 دفعہ بھی پرائم منسٹر بدلنے پڑے ہیں تو آپ
بدل सकते हैं. तो दिस इज ट्रू डेमोक्रेसी. और इससे कोई बरतानिया को कोई खतरा नहीं नहीं, होता कोई कि वो खतरा नहीं, सल्तनत बिल्कुल। बरतानिया को No, कोई no, ज़वाल not आने at का all. कोई नहीं, 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 ऐसा बिल्कुल किसी नहीं। किस्म का खदशा नहीं है. एब्सोल्युटली नॉट. अच्छा, दूसरा यहाँ पे हमारे यहाँ ये कल्चर है कि अगर मैं हूँगा तो फिर मुल्क बचेगा. जी मतलब बिल्कुल. मैं प्राइम मिनिस्टर होऊंगा तो फिर तभी ठीक मैं, होगा. हाँ. और ये किसी एक पार्टी में नहीं, ऑलमोस्ट तमाम पार्टीज जी, में बिल्कुल. ऐसा होता है. तो ये उन्होंने अपने सियासतदानों की तरबियत किस तरह की है जो हमारे यहाँ का, वहाँ कोई सियासी एकेडमिया है जो सियासत सीख के आते हैं लोग, जी बिल्कुल. या देखिए, क्या है यहाँ पे, सियासी क्या एकेडमिया भी जरूरत है वहाँ पे. देखें, सियासत का एक जो है ना एक स्केड्यूल है, एक उसका प्रोसेस है कि आप पहले लेवल, पहला ये होता है कि आप अपनी जो इर्द गिर्द मोहल्ला है उसमें आप एक्टिव रहें, लोकल पॉलिटिक्स में हिस्सा लें, बल्दियाती यू कह जी, लें जी, आप, बिल्कुल. बल्दियात की सियासत. एब्सोल्युटली. अगर आपने वो किया है और आपको लोगों के मसाइल का पता है और आप उनके मसाइल के लिए आगे बढ़े हैं या उसको गवर्नमेंट तक पहुंचा रहे हैं, फिर आप एमपी बनते हैं, आप पार्लियामेंट के मेंबर बन जाते हैं, क्योंकि अगर आपकी एक इतनी स्ट्रेंथ हो गई है और लोग आपको वोट करके अपने जो बल्दियाती हैं उसमें लेकर आते हैं, तो ऑब्वियसली आपकी एक जो होता है ना शनाख्त हो जाती है कि भाई ये बंदा हमारे लिए, वो कोई भी पार्टी हो सकती है, लेबर हो सकती है, कंजर्वेटिव या ग्रीन पार्टी, जो भी वहाँ की ज़्यादा पावरफुल पार्टीज़ हैं. तो अब उसमें ये होता है कि वो एक सिस्टम के थ्रू आप लर्न कर रहे हैं. और हर बंदे को, हर पार्लियामेंटेरियन को इसी सिस्टम से गुजर के जाना पड़ता है. एब्सोल्युटली जी. कोई भी एकदम से आके ऐसे तो नहीं लीडर होता नहीं बन जाता. कि ये खूबसूरत भी है, हैंडसम भी है, ईमानदार भी है और कमीज भी मोरियों वाली पहनता है, तो नहीं, इसलिए इसको ऐसा बना दिया बिल्कुल जाए. नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है. वहाँ पे एक प्रोसीजर है, आप उसमें रहकर कुछ सालों में आप अपनी एक वैल्यू बनाते हैं, आप अपनी पार्टी के जो भी मैनिफेस्टो है उसको आप लोगों तक पहुँचाते हैं और उसके रिगार्डिंग दैट आप लोगों को बताते हैं कि यहाँ पे क्या क्या खराबियाँ और हम इसको कैसे हल करेंगे. वहाँ पे ये सिस्टम बिल्कुल नहीं है कि जी ये, क्योंकि जैसे आपने कहा कि ये गुड लुकिंग है या ये कोई पुराना बड़ा कोई हीरो था तो हमने इसको ब्लाइंडली फॉलो करना है, ऐसा कुछ नहीं है. तो इस वजह से बचे हुए हैं. मैंने मोहतरमा ने फरमाया कि ये एक लिबरल सोसाइटी, डेमोक्रेटिक सोसाइटी की हम बात कर रहे हैं. ईरान में निस्बतन उस तरह की सोसाइटी नहीं है, एक रिलीजियस सोसाइटी है, कंजर्वेटिव सोसाइटी है उस हवाले से. तो वहाँ पे जो सियासी अखलाकियात हैं वो किस तरह सामने आई है? सर वहाँ पे ना एक तरह से थोड़ा सा सिस्टम डिफरेंट है, गवर्नमेंट की लेवल पे थोड़ा डिफरेंट है और गवर्नमेंट तो कंजर्वेटिव है और जाहिर है वहाँ पे एक या दो पार्टी सिस्टम ही तकरीबन चल रहा होता है और गवर्नमेंट ही उसको रन कर रही है बेसिकली. वहाँ पे ये हमारी तरह का पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है. लेकिन अगर हम पॉलिटिकली देखें ना तो वो लोग बहुत अवेयर हैं, हम लोगों की निस्बत वो अवेयर हैं और हम लोगों की निस्बत उनकी ख़वातीन स्पेशली बहुत अवेयर हैं. अच्छा. और बहुत आज़ाद हैं. ये जो पाकिस्तान में हमारा एक कॉन्सेप्ट है ना कि शायद ईरानी ख़वातीन इतनी आज़ाद नहीं है, ये बिल्कुल गलत है. आप देखें जो लास्ट मूवमेंट चली है महसा अमीनी के वाक़े के बाद, वो लीड ही ख़वातीन ने की है, आदमियों ने नहीं की. आदमी साथ होते थे औरतों के, लेकिन सारी लीडरशिप औरतों की थी. जो फाइट किया गवर्नमेंट से, जिस तरह रोड्स पे ख़वातीन आई हैं, जिस तरह से इवन अभी मैंने जो देखा वो ये था कि पहले वहाँ पे निस्बतन हिजाब का एक जो रिवाज था वो गवर्नमेंट की तरफ से ज़्यादा सख्त था. लेकिन अभी खामोश मुआहिदा वहाँ नज़र आया मुझे. जो यंग लड़के और लड़कियाँ हैं वो मतलब हिजाब के क्योंकि ख़िलाफ़ भी हैं और उस तरह से नहीं फॉलो करना चाहते, तो वो लड़कियां अब उस तरह हिजाब नहीं कर रही. तो गवर्नमेंट भी, क्योंकि उन्होंने बड़े सलीके से एहतजाज किया, गवर्नमेंट भी अब वो रिएक्ट नहीं कर रही जो आज से 6 महीने पहले साइलेंट हो गई. सलीके से वो साइलेंट हो गई. उन्होंने आज़ादी ये नहीं कह दिया कि अनाउंस कर दिया हो कि आप जो मर्जी करें, लेकिन उस सलीके से वो साइलेंट हो पे चले गए. अच्छा, सियासी अखलाकियात की क्या सूरत है? मसलन वहाँ पे किसी हुक्मरान पे करप्शन का इल्ज़ाम लग जाता है तो उसके बाद फिर वो कहता है कि नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और उसके साथ भी एक जत्था खड़ा हो जाता है उसकी. या वहाँ पे जिस तरह ये मिसाल दी मैम ने कि कोविड में पार्टी कर ली प्राइम मिनिस्टर ने और उसके बाद उसको जाना पड़ा और वो चला भी गया, उसने कोई इसके खिलाफ मूव नहीं चलाई कि मुझे निकाला क्यों. नहीं सर, वहाँ पे थोड़ा सा ये है कि एक तो क्योंकि जो उनकी रिलीजियस लीडरशिप है वो सारा सिस्टम अभी तक चला आ रही है. ठीक. तो वहाँ भी हमारी तरह इतना एहतजाज का इस टाइप का आपको वो नहीं मिलती, ऑप्शन नहीं मिलती कि एक शख्स आया है और उसने कहा कि जी आपने उसको कह दी. उसके ऊपर अव्वल तो बहुत आसानी से इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता. 2 चीज़ें हैं उसकी वजह. एक तो ये कि वहाँ करप्शन का लेवल ना, छोटी करप्शन नहीं होती, अगर होगी तो फिर बहुत बड़ी होगी. छोटी करप्शन पे वहाँ वो लोग इतना अग्री नहीं करते.
لیکن اگر وہ گورنمنٹ کا بندہ ہے تو اسے جیسے تیسے چلایا ہی جاتا ہے ٹھیک، جیسے ہم چلا رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر وہ گورنمنٹ کا نہیں ہے تو پھر تو ظاہر ہے اس کی کرپشن ان کے سامنے آ جاتی ہے. لیکن وہاں پہ کیونکہ سسٹم ہماری طرح بھی نہیں ہے, اس میں میں آنیسٹلی اس بات کا اقرار کروں گی کہ ہم تھوڑا بہتر ہیں, ٹھیک. کیونکہ ہمارے ہاں زیادہ پولیٹیکل پارٹیز ایک محاسبے کا کلچر زیادہ ہے, ڈیموکریٹک ہے نا. بالکل, وہاں پہ عوامی سطح پہ تو ہے کہ وہ ایک لیڈر کو برا تو کہیں گے, لیکن اس کو ہٹانا اگر اس کے پاس گورنمنٹ کی پشت بنائی ہے تو اتنا آسان نہیں ہے وہاں. ڈاکٹر صاحب, ہماری سوسائٹی اور خاص طور پر پنجاب میں تو سیاسی اخلاقیات کا یہ حال ہے کہ ہم ووٹ دیتے وقت دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ پولیس کو قابو کر لے گا, کام شام کروا لے گا, اگر میرا بچہ کہیں پہ کوئی پکڑا گیا ادھر ادھر تو یہ چھڑوا لے گا کیا. تو یہ سیاسی اخلاقیات ہے جو ہم جس کو مد نظر رکھتے ہوئے ووٹ کرتے ہیں. تو پھر ایسی سیاسی اخلاقیات کے ہوتے ہوئے بھی کوئی بہتری کی امید کی جا سکتی؟ دیکھیے, جب تک ہمارے ادارے نہیں آتے اس کام میں اور رول آف لا نہیں ہوتا تب تک تو اس کی کوئی امید نہیں ہے. پنجاب کی صورتحال یہ ہے کہ یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ شخصیت پرست زیادہ لوگ ہیں. شخصیت پرست مثلا ایک پروفیسر ہے, ٹیچر ہے, تو بچپن سے اسٹوڈنٹ کو یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ جو آپ کے ماں باپ ہیں نا, وہ ان سے اچھا تو کوئی بندہ نہ, انہوں نے کبھی جھوٹ بولا ہے, نہ کبھی انہوں نے گناہ کیا ہے, نہ کبھی وہ غلط. یہ اس کے بعد وہ ٹیچر کے بارے میں یہ سوچنا شروع کرتا ہے کہ جو اس کا ٹیچر ہے اس سے وہ دنیا کا سب سے بہترین. پھر اس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جو ان کے جو مولانا صاحب ہیں, مولوی صاحب ہیں, جو ان کو مذہبی تعلیم تھے, اس کے علاوہ اس سے نیک آدمی کوئی نہیں ہے. تو اس کے بعد جب وہ اسی کلچر میں جب وہ کسی پولیٹیکل پارٹی میں جاتا ہے تو وہاں پہ یہ بتایا جاتا ہے کہ بھی جو یہ لیڈر ہے یہ اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی شخص نہیں, اور اس مذہب بھی اس میں ہے اور سارا کچھ اخلاقیات اسی میں ہی ہیں. اور پرابلم پھر وہاں پہ یہ آتی ہے کہ جو لیڈرشپ ہماری ہیں وہ بھی ایک شخصیت کے گرد گھومتی ہے. اگر اس کو آپ مائنس کر دیں تو وہ پارٹی ختم ہو جاتی ہے. جو بات کر رہی ہیں سمیہ علی, بات کر رہی ہیں کہ وہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں. پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ شخصیات لیڈرشپ پیدا کرتی ہیں, لیڈر پارٹی نہیں بناتی. اب یہ دیکھیں ہمارے ہاں نئی نئی پارٹیاں آئے دن بن جاتی ہیں اور ایک شخصیت کو لے کے, اور اس کے بعد پھر اس کی جو ہے وہ اس کی سپورٹ شروع ہو جاتی ہے کہ اس میں میڈیا کو کیسے مینیج کرنا ہے, فلاں کو کیسے مینیج کرنا ہے, فلاں کو ایسے مینیج کرنا ہے. تو وہ ایک منورنگ, یعنی ایک پیور لیڈرشپ آپ کے پاس نہیں ہوتی. تو جب پیور آپ کے پاس لیڈرشپ نہیں ہے تو اس کی پیور آئیڈیالوجی نہیں ہے. آئیڈیالوجی کے بغیر کوئی پولیٹیکل پارٹی کام نہیں کر سکتی, جس کو مینیفیسٹو سمیہ علی نے کہا ہے. مینیفیسٹو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جب برسر اقتدار آئیں گے تو آپ اس کے اوپر عمل کریں گے, یہ نہیں کہ کوئی اور مرضی کرنا شروع کر دیں گے. اور جب دوسری پارٹی ہے وہ اس کو ہائی لائٹ کرے گی کہ دیکھیں جی الیکشن میں انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم پرائمری تعلیم یا ہیلتھ کیئر کے اوپر اتنا کام کریں گے, یا روڈز کے اوپر کام کریں گے, یا کسانوں کے لیے اتنا کام کریں گے, یا تعلیم کے لیے کام, لیکن انہوں نے نہیں کام کیا. ان کی ووٹ کی جو فائٹ ہے یا ایک کانٹیسٹ ہے وہ اس موضوع کے اوپر ہوگا. یہاں پہ تو کوئی آئیڈیالوجی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. ایک رائٹ لیفٹ کی کسی وقت ہوتی تھی, وہ اس کے بعد وہ بھی ختم ہو گئی, جو رائٹ لیفٹ کی پالیٹکس وہ بھی ختم ہوگی. اب گاؤں میں آپ دیکھیں کہ ایک بندے جو لیڈرشپ ہے ہماری, آپ بتائیں کہ اس وقت ہماری جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے لوکل گورنمنٹ کا الیکشن لڑا ہے. یہ ایک ہوتا ہے کہ آپ نے لوکل گورنمنٹ کا الیکشن لڑا ہو, پھر پروونشل لیول کے اوپر کام نہیں کیا ہو, اس کے بعد پھر آپ نے وہاں پہ کام کیا ہو نیشنل لیول کے اوپر, اس کے بعد پھر ایکسپوجر آپ کا آتا ہے کہ آپ نے کمیٹیز میں کام کیا ہو, انٹرنیشنل ریلیشنز کو آپ نے دیکھا ہو, جو فارن پالیسی کو آپ نے دیکھا ہے. تو وہ ایک سسٹم ہوتا ہے, ڈیموکریسی ایک سسٹم ہے. جب تک اس کے مطابق ادارے کام نہیں کریں گے, پولیٹیکل پارٹیز اپنے آپ کو اس طرح لے کے نہیں چلے گی, تب تک یہ چیزیں نہیں مینیج ہو سکتی. اور دوسری طرف یہ ہے کہ جو عام لوگ سوسائٹی ہے اس کی اگین بات ہے کہ ان کے جو سٹیکس ہیں وہ پٹواری, تھانہ, کچہری یہ ہیں. اور وہاں پہ جب آپ دیکھیں کہ کئی جو ہے وہ چیف جسٹس نے ان کے بیانات پچھلے ماضی میں ملتے ہیں کہ جی ہم لوئر جوڈیشری میں یہ کرپشن نہیں ختم کر سکے. تو آپ یہ دیکھیں کہ جب عوام کا جس کے ساتھ تعلق ہے اس کو آپ ریلیف دینے میں ناکام رہے ہیں تو گورنمنٹ کا کیا فائدہ. پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر پیٹرول پمپ ہے تو وہاں پہ کبھی آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ وہاں پہ کوئی چیک کرنے والا کھڑا ہو, کبھی کسی جو بیچنے والا ہے, جو جہاں پہ مارکیٹ ہے وہاں پہ کبھی کچھ چیک کرنے والا آیا ہے؟ گورننس کا تو یہی حال ہے کہ کہیں نظر نہیں آ رہا. یہ ہے کہ جب تک رول آف لا نہیں ہوگا ہماری سوسائٹی میں کوئی چیز بھی بہتر نہیں ہو سکتی. ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ پوچھتے ہیں, وہ کہتے ہیں اس کا کیا فائدہ. سم ٹائم ہمارے بچے کہنا شروع کر دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم کیسے اخلاقیات کی بات کریں, وہ زمانہ گزر گیا. تو فیملی سسٹم ہمارا جو سٹرکچر ہے وہ تباہ ہو گیا ہے.
کہ ایک گاؤں میں ایک ریسپیکٹ ہوتی تھی, گھر کا جو ایک بڑا فرد ہوتا تھا وہی فیصلے کرتا تھا. آج بچوں کو اتنا امپاور کر دیا گیا کہ جی ان کی توہین نہ کریں, ان بچوں کو یہ نہ کریں. وہ بچے کہتے ہیں ہماری انسلٹ ہو رہی ہے. جو ان کو ہم سختی کرتے ہیں, جو تنقید کہتے ہیں نا کہ اس کو نیگیٹو لیا جاتا ہے بچوں کی, اور اس میں کہہ دیتے ہیں کہ جی ہاں جی یہ ٹھیک ہے, بچوں کو جو ہے نا وہ اس میں جھڑکنا نہیں چاہیے. بھی اگر بچوں کو آپ نے غلط سست صحیح نہیں روکنا, غلط سے نہیں روکنا, تو کون روکے گا؟ استاد نہیں روکے گا تو کیا ہے, استاد کو کہہ دیا مار نہیں پیار. ٹھیک ہے, کوئی ٹیچر جو ہے وہ کسی سخت بات کرے وہ تصویر بنا لیتے ہیں, اس کے بعد دے دیتے ہیں اور اسی وقت وہ معطل ہو جاتا ہے. ایک ٹیچر کی کیا ریسپیکٹ رہ جاتی ہے؟ تو ہماری سوسائٹی کا جتنا بھی اسٹرکچر ہے وہ تقریباً کولیپس ہو چکا ہے. جب تک یہاں پہ کوئی گورننس بہتر نہیں ہوگی, ادارے جو ہیں وہ اپنے حدود میں کام نہیں کریں گے, جو ڈیموکریٹک نارمز ہیں اس کو نہیں, جو سسٹم ہے, تو تب تک جو ہے وہ امید نہیں. گورنمنٹ کا تو ایک کام ہے ہی, لیکن کچھ سماجی سطح کے ادارے بھی ہوتے تھے, خاندان کا, مکتب کا, سکول کا, این جی اوز کا ادارے, تو ان میں کوئی یہاں پہ ایسا کوئی پوٹینشیل ہے کہ وہ سوسائٹی کی ریوائول کے لیے؟ حنیف قمر صاحب, آپ بہت بڑے میڈیا مین ہیں, آپ ان کا ڈیٹا نکلوا کے کسی وقت دیکھیں کہ جتنی جو ہے وہ آف شور کمپنیز ہیں, جتنی بھی سول سوسائٹی آرگنائزیشنز ہیں, ان کے پیچھے مالک کون ہیں. ٹھیک ہے, یہ چیزیں ہوتی تھیں کہ جب فار ایگزامپل جنرل پرویز مشرف کے دور میں یہ جو لوکل گورنمنٹ سسٹم تھا یہ بہت ایفیکٹو گورنمنٹ سسٹم تھا, ایک اچھا سسٹم انٹروڈیوس کروایا. تو اس میں سی سی بیز کو میں نے بلوچستان میں اور سندھ میں ٹریننگ دی ہوئی آفیسرز کی, تو اس میں ہم پڑھاتے تھے سی سی بی, سٹیزن کمیونٹی بورڈ. اس میں یہ ہوتا تھا کہ اگر گاؤں میں کچھ مل کے لوگ جو ہیں وہ اپنی ایک بنا لیتے ہیں, سی سی بی بنا لیتے ہیں, تو وہ اپنے گاؤں کا لوکل لیول کا اسکول, گلیاں, پانی کا یہ کام کر سکتے ہیں. اس میں 20% وہ دیتے تھے اور 80% گورنمنٹ ان کو پیسے دیتے تھے, اور جو 20% ہے وہ ان کائنڈ بھی دے سکتے ہیں. یعنی اگر وہ اسکول بنانا چاہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہم 20% آپ کو ایک کنال جگہ دے دیتے ہیں, تو اس کا ایکسیپٹ کر دیتے. اس وقت بلوچستان میں, سندھ میں اتنے کام ہوئے تھے, اتنا کہ وہاں لوکل لیول کے اوپر. اب آپ دیکھیں کہ ایک اسکول بنانا ہے تو ایک کمیونٹی کو کس لیول کے اوپر کام کرنا پڑے گا, کس منسٹر سے ملنا پڑے گا, سیکٹری سے ملنا پڑے گا. اور ایک گاؤں کے لوگ اتنا ہوتے ہیں کہ وہ جا کے ان کو کوئی ٹائم وہ سیکریٹریٹ میں نہیں کوئی گھسنے دیتا. تو وہاں پہ یہ ایک کام تھا, کم از کم آپ نے پورا سسٹم ختم کر دیا, تو کم از کم یہ جو سٹیزن کمیونٹی بورڈ ہے ان کو ہی کم از کم رہنے دیا جاتا, تاکہ وہ لوکل لوگ جو ہے اپنے کام تو کر لیتے. سو ہمارے لوگوں کو نہ تو امپاور کیا جاتا ہے, نہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے کہ وہ کسی آفس میں جائیں اور ان کو باعزت طریقے سے اندر ہی جانے دیں. اور ہمارا حال سوسائٹی کا یہ ہے کہ ایک پی این جو ہمارے ہاں ہوتا ہے, آفیسر نے آگے نہیں کہا ہوتا کہ بھی کسی کو اندر نہ آنے دیں, وہ سامنے کھڑا ہوتا ہے, کہتا نہیں جی صاحب مصروف ہیں آپ اندر نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے, کسی ریڈی والے کے پاس چلے جائیں, وہ گندی چیز جو ہے آپ اٹھا کے, اگر کوئی بہت بڑی گاڑی والا آئے گا اس کو وہ صحیح چیز جا کے دیں گے, وہاں پہ پہنچا کے آئے گے. اور اگر کوئی سائیکل کے اوپر آ گیا, کوئی غریب آدمی آ گیا, اس کو گندی چیز اٹھا کے اس کو دیں گے اور کہتے ہیں ورنہ جا کسی اور کو جا کے لائے. سو اوورآل بریک لیتے ہیں ناظرین, ایک بریک کے بعد یہ پروگرام جاری ہے, میرے ساتھ رہیے گا. جی, پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. سمیہ علی صاحبہ, پولیٹیکل سسٹم پہ بات کرتے ہیں ایک دفعہ پھر. آپ وہاں پہ خود بھی سیاست کر رہی ہیں پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے. ایک پرسیپشن یہ ہے کہ جو اوورسیز ہیں وہاں پہ پی ٹی آئی کا بڑا ووٹ بینک ہے, اور پی ٹی آئی کلین سویپ کر رہی ہے وہاں پہ, اور اسی لیے انہوں نے اوورسیز کو ووٹ کا حق دینے کے لیے بھی یہاں پہ موو بھی چلائی, اور دوسری پارٹیوں پہ الزام لگتا ہے کہ وہ ووٹ کا حق نہیں دینا چاہ رہے. ایکچوئل گراؤنڈ پہ صورتحال کیا ہے وہاں پہ؟ دیکھیں, ایکچوئل گراؤنڈ پہ تو ہم ساری پارٹیز چاہتی ہیں کہ یہ جو ہے اوورسیز کا ووٹ ہو, کیونکہ ہمارے اگر میں دیکھوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی, میں پچھلے 4 سال سے نہ صرف کہ پاکستانی پولیٹکس میں ہوں, میں وہاں کی پولیٹکس میں بھی انوالو ہوں. میں ابھی ریسنٹلی جو بلدیاتی انتخاب ہوئے تھے, میں ایز اے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کھڑی ہوئی تھی, کیونکہ وہاں کے سسٹم کو سمجھنا بہت ضروری ہے.
اور ہو سکتا ہے وہاں کا سسٹم اگر ہمیں سمجھ آتی ہو تو اگر ہم اپنی پاکستانی پولیٹکس کریں تو اس میں ہم کچھ بہتری لا سکتے ہیں. تو اس حوالے سے میں نے یہ سوچا کہ یہ بھی ضروری ہے کہ جس ملک میں رہ رہے ہیں آئی تھنک پولیٹکس شوڈ بی اسٹارٹ فرام دیٹ کنٹری. تو پی ٹی آئی کا اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں پچھلے 5 سال سے پریکٹیکلی انوالو ہوں تو میں سمجھتی ہوں کہ وہاں پہ پی ٹی آئی کا ایک شور شرابہ بہت ہے, لیکن پریکٹیکلی میں نے وہاں پہ ایسے ایونٹس ہوتے ہوئے دیکھے نہیں ہیں. ہاں وہاں پہ فنڈنگ کے لیے جب لوگ آتے ہیں تو فنڈنگ بڑی اکٹھی کر کے لے جاتے ہیں, لیکن اگر آپ گراؤنڈ ریالٹی پہ دیکھیں تو پی ٹی آئی کا کوئی اتنا خاص جو ایک ہوتی ہے نا کہ جیسے پی 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 کی بہت سے ایونٹس ہوتے ہیں, میں نے ابھی تک کوئی ایسا خاص دیکھا نہیں ہے. وہاں پہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, نون لیگ, پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی, وہاں پہ بھی اتنی نفرت اور آپس میں تعلقات اتنے خراب ہیں کہ یا وہاں کبھی کبھی آپ مل بیٹھتے ایسا نہیں ہے. ابھی ریسنٹلی بی بی کی ڈیتھ اینیورسری تھی اور وہاں پہ سب پارٹیز آئی ہیں, اور پی ٹی آئی بھی آئی تھی. جی پی ٹی آئی جی بالکل, نون لیگ, پی ٹی آئی, وہ سب کیونکہ وہ بے نظیر یہ سارا پھر آپ نے ادھر ہی گند ڈالنا ہے ہمارے, وہاں پہ آپ سب اکٹھے ہیں اور یہاں پہ بالکل. دیکھیں میں نے جیسے کہا کہ میری تو بہت سی اچھی کلوز فرینڈز وہ پی ٹی آئی کی ہیں, کچھ ہیں جو کہ شرارتیں کرتے ہیں یا اچھالتے ہیں چیزیں, تو وہ آپ اس کو اگنور کریں, کیونکہ بات یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں کا وتیرہ یہ ہے, وہ سمجھتے ہیں پولیٹکس یہی ہے کہ آپ جب تک اگلے کو جو ہے نا وہ اگلے کی طرف کچھ غیر ضروری چیزیں نہ اچھالیں, وہ شاید اسی کو پولیٹکس کہتے ہیں. تو آئی تھنک اویئرنیس آف بینگ اے پولیٹیشین از ویری امپورٹنٹ اسپیشلی فار وومین. میں سمجھتی ہوں کہ خواتین کو پولیٹکس میں ضرور آنا چاہیے کہ وہ دیکھیں, اگر ایک خاتون کو دیکھیں تو وہ گھر میں جو گھر چلا رہی ہے نا وہ سب سے بڑی پولیٹیشین ہے. وہ گھر بھی سنبھال رہی ہے, اور آج کل تو واقعی بڑی پولیٹیشین اگر آج کل بھی چلا رہی ہیں تو بالکل. دیکھیں مہنگائی کا بھی سامنا کر رہی ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو اچھے طریقے سے پریزنٹ بھی کر رہی ہیں, جاب بھی کر رہی ہیں, گھر اور باہر دونوں دیکھ رہی ہیں. تو میرا خیال ہے یہ گھر ہی ایک سب سے بڑا جو ہوتا ہے نا ایک ادارہ یونٹ ہے جہاں سے آپ یہ سب چیزیں سیکھتے ہیں. اور اگر آپ صحیح طریقے سے پولیٹکس کریں تو اس سے اچھی لوگوں کی خدمت اور کوئی نہیں ہے. تو میں ایک یہ بھی تھیوری ہے کہ جو بیرون ملک ہیں سیاسی جماعتیں سیاست کرتی ہیں, وہاں پہ یہ پولیٹیکل پارٹیز کے ونگز نہیں ہونے چاہیے, اس سے ایک ملک کی بدنامی ہوتی ہے. وہاں پہ جس طرح کا ماحول دیکھنے میں اور ایک دوسرے کے خلاف جو کھینچتانی اس طرح ہے, اس کا ظاہر ہے کچھ نہ کچھ اثر تو ہوتا ہے وہاں پہ بھی. تو اس سے ملک کی بدنامی ہوتی ہے. دیکھیں ملک کی بدنامی نہیں ہوتی, اس پارٹی کی بدنامی ہوتی ہے. اب آپ کو اگر دیکھیں کہ کچھ ایک پارٹی ہے جو کہ اس قسم کے ہنگامہ رائیوں میں بہت آگے بڑھ چڑھ کے پیش ہوتے ہیں. ظاہر ہے عام لوگوں کے لیے وہاں پہ ایز اے مائنورٹی یہ ایک بڑی پرابلم کریٹ کرتی ہے. وہاں پہ اسلاموفوبیا بھی ہے جس کو ہم ڈیلی بیسس پہ کرتے ہیں, ریسزم بھی ہے, اور ہم لوگوں کو اس کے علاوہ جو ایکسٹرا ڈال دیتے ہیں وہ ایک بہت ایک جو ہوتی ہے نا ان نیسیسری چیز ہے. اور وہ بالخصوص ایک پارٹی ہے جو کہ اس چیز میں بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لیتی ہے. آپ کو شاید دوسری پارٹیوں کا کبھی یہ سننے میں نہ آیا ہو کہ جنہوں نے کہیں جا کے کوئی لیڈر آیا ہوا ہے تو ان کو گھیر لیا ہے اور ان کو بری بری باتیں کی ہیں. ابھی ریسنٹلی بہت سے ایسے قصے ہوئے ہیں جو کہ ایکسیپٹیبل تھے, اس سے جو کہ ابھی ایک ہمارے لیڈر وہاں پہ رہ رہے ہیں, ان کے گھر کے آگے ہر روز ہنگامہ رائی ہوتی ہے, پولیس وہاں پہ ہر وقت 24 گھنٹے, اور وہ ملک کے لیے ایک بہت بدنامی کا باعث بن رہے ہیں. تو میرا خیال ہے ان کی لیڈرشپ کو اس چیز کو کنٹرول کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ آپ دیکھیں کہ ہر پارٹی کا بندہ وہاں پہ ہے, ہر پارٹی کا پاکستانی, اور جتنے بھی پولیٹیشین ہوتے ہیں ان کے لیے وہ ہیون ہے, وہ بھاگ کے وہیں پہ آتے ہیں. تو ظاہر ہے جب وہ بھاگ کر آتے ہیں تو ان کی پارٹی کے بندے پھر ان کو فالو کرتے ہیں, وچ از فائن, ظاہر ہے وہ ان کی لیڈرشپ ہے. لیکن پھر آگے سے جو دوسری پارٹی ہیں اس کو کس طریقے سے وہ جو ہے نا ٹریٹ کرتی ہیں, وہ ایک بڑی شیم فل بات ہے کہ بھی ہر ایک کا اپنا رائٹ ہے. اگر وہاں کوئی رہ رہا ہے تو ان کو پیسفلی رہنے دو. اگر وہ جو بھی ہے جی آپ ان کو جو بھی سمجھتے ہیں, آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں کم از کم اس کے رولز تو فالو کریں. بنیادی طور پر پاکستانیوں کو کیا کرنا پڑے گا, کوئی 1-2 کام جس سے یہ سوسائٹی رہنے کے قابل ہو سکے؟ یہاں پہ میں سمجھتی ہوں یہاں پہ بہت سی ریفارمز کی ضرورت ہے, اور گراس روٹ پہ فرام اے ویری بیسک. یہاں پہ میں نہیں سمجھتی کہ آپ کو کوئی بہت بڑا ادارہ بنا کے ان کو میں سمجھتی ہوں کہ بہت بیسک سٹیپس لیں, بہت ہی جو کہ کسی کے لیے ایک برڈن سم بھی نہ ہو, جس میں پیسہ بھی انوالو نہ ہو, جس میں گورنمنٹ کو بھی اتنا خرچہ نہ کرنا پڑے, کیونکہ جب یہ چیزیں آتی ہیں تو لوگ صرف باتیں کرتے ہیں, پریکٹیکلی کچھ نہیں ہو سکتا. میں سمجھتی ہوں ہر محلے میں ایک فیملی یا ایک خاتون یا ایک جو شخص ہے وہ ان کے مسائل کو لے کر تھوڑا بہت ان کی ہیلپ کرنا شروع ہو جائے. لیڈیز کے لیے جو ہیں ان کے لیے بہت بیسک سکلز کی ان کو ٹریننگ دی جائے,
وہ دیکھیں ہم ایک دن کسی کو لنگر کھلا دیں گے 2 دن کھلا دیں گے اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. ان کو اس قابل کریں کہ وہ اپنے لیے خود جو ہے نا کما کر, اور اس کے لیے بہت یہاں پہ اتنا ہینڈی کرافٹ ہے. پاکستان کا ہینڈی کرافٹ جو ہے وہ پوری دنیا میں مشہور ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں سکھائی جائیں, بچوں کو تعلیم کی طرف دھیان دیا جائے, اور بالخصوص خواتین لیڈیز کے لیے کہ ایسے پلیٹ فارمز بنائیں جہاں پہ وہ سیف فیل کرتے ہوئے اپنے لیے کچھ سیکھ سکیں اور پھر اس کو یوٹیلائز کر سکیں. جیسے سلائی کڑھائی ان کو سکھا دیں, کوئی اس میں اتنا پیسہ نہیں لگتا, اور اس کے لیے کوئی بہت بڑی NGO کی ضرورت نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ ہر محلے میں کوئی جو ہمدرد یا جو لوگ ہیں جن کے جو کہ چاہتے ہیں وہی جو ہماری بنیادی سماجی اخلاقیات تھی ان کو زندہ کر رہے ہیں, ان کو زندہ کریں اور ان کو ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور ایک دوسرے کی ضرورتیں اپنے طور پہ حل کر دیں. تو گورنمنٹ لیول پہ چیزیں لاتے اگر یہ بیسک چیزیں ٹھیک ہو جائیں تو سارا معاشرہ خود بخود ول فال انٹو پلیس. جی پروفیسر صاحبہ, آپ سلوشن دیں ان تمام مسائل کا جو سماجی بھی ہیں, ریاستی بھی ہیں, سیاسی بھی ہیں, ان کا کیا حل ہے؟ 1 2 3 چیزیں کیا کرنی ہیں؟ دیکھیں میرا جو سب سے پہلا خیال ہے وہ یہ ہے کہ معذرت چاہتی ہوں کہ ہمیں نا تھوڑے ذرا بڑے آئیڈیاز بنانے چاہیے اپنے ذہنوں کو تھوڑا. میں آپ کو ابن سینا کی مثال دوں گی. ڈاکٹر صاحب جیسے ٹیچرز پہ بات کر رہے تھے, ابن سینا میڈیکل سائنس کی بیس ہے. پوری دنیا میں آج جہاں بھی میڈیکل سائنس ہے وہاں پہ ابن سینا کا نام. ایرانی اسکالر تھے, سائنس نیشا پور کے رہنے والے تھے. سائنس ان سے میڈیکل سائنس انہوں نے اسٹارٹ کیا جو بیسک نام ہے. وہ ایک دفعہ اپنی کلاس میں تھے تو انہوں نے اپنے شاگرد سے پوچھا کہ تم کیا بننا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ آپ جیسا. تو کہیں گے تم کچھ نہیں بن سکو گے. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا میں نے تو بہت بڑا آئیڈیا ذہن میں رکھا تھا, بہت بڑی شخصیت ذہن میں رکھی تھی, تو میں ابن سینا بنا. تو مجھے رکھو گے تو کچھ نہیں بن پاؤ گے. تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں آئیڈیاز بڑے رکھنے چاہیے, اپنے ذہن کو بڑا کھلا اور وسعت عطا کرنی چاہیے, اور اس کے لیے ہمیں کہیں سے بھی کچھ بھی حاصل کرنا ہو جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تو وہ ہمیں کرنا چاہیے. دوسری چیز یہ کہ جو ہمارے ہاں ایک سوسائٹی میں ہمیں جو ہارمنی اور پیس پیدا کرنے کی بڑی شدید ضرورت ہے, جو اس ٹائم ہم پولرائزیشن کی طرف چلے گئے ہیں. دیکھیں جب تک ہم انسان کو سیف نہیں کریں گے تو آگے کیسے بڑھیں گے؟ انسان ہوگا, اس کی سیفٹی ہوگی تو وہ کچھ حاصل کرنے کی کوشش کر سکتا ہے نا. وہ سعدی کا جان ہے تو جہان ہے. جی جان ہے تو جہان ہے. سعدی کا ایک شعر ہے جو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے اور UNO کی بلڈنگ پہ ہی لکھا گیا ہے. پرشین کا شعر ہے کہ بنی آدم آزائیے یک دیگران کہ در آفرینش ز یک گوہران, یعنی کہ بنی آدم ایک بنیاد ہم سب کی ایک ہے, اور ہماری آفرینش جو ہوئی, ہماری جو پیدائش ہوئی اس کی بیسک ایک ہی تھی. اس کے بعد اگر آپ کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پھر سارے حصوں کو تکلیف ہوتی ہے, اور اگر آپ ایک انسان کی تکلیف کو محسوس نہیں کرتے تو پھر آپ کو انسان نہیں کہنا چاہیے. تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں اس کے اوپر بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے. تیسری ایک چیز, کیونکہ میں باہر ٹریول کرتی ہوں, جو مجھے بہت شدت سے محسوس ہوئی ہے سر, وہ یہ کہ ہم اپنے ملک کی پریزنٹیشن اچھی نہیں کر سکے. ہم قائد اعظم کی جو اتنی بڑی شخصیت ہے اس کو اس طرح پیش نہیں کر سکے جیسے ہمارے ہمسایوں نے اپنے لیڈرز کو پیش کیا. ہمارا آج جو جیسے میڈم بھی فرما رہی تھی کہ ہم احتجاج میں مشہور ہیں, ہم دہشت گردی میں مشہور ہو گئے. ہماری جو خوبصورتی تھی, جو ہمارا اتنا بڑا لیڈر تھا جس کو ہم پہچان ہی نہیں کروا سکے, کہ جو کبھی جیل نہیں گیا اور ایک علیحدہ ملک ہمیں دے دیا. ہمارے ملک میں جو اتنی شاندار شخصیات تھیں, ہم اپنے اقبال کو نہ دنیا کو دے سکے. لوگوں نے ہم سے زبردستی اقبال کو سمجھنے کی کوشش کی. پھر اسی طرح جیسے میڈم نے کہا کہ ہم جب باہر جا کر اتنا لڑائی فساد کرتے ہیں تو یہ ہمارا امپریشن خراب کرتا ہے. پوری دنیا میں ہر ملک کے لوگوں کو, ہم چونکہ میرے سے آپ ایران کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, تو یہ پوری دنیا میں ایرانیوں کو ووٹ ڈالنے کا حق ہے. تو ہمارے لوگوں کو بھی حق ہونا چاہیے. ہمارے لوگوں کی بھی وہ ایک سافٹ امیج جو بیسیکلی ہمارا ہے, جو ہمارا کلچر تھا ہے, جو ہمارے جرنلی ہم وہ لوگ ہیں جو عرس بھی مناتے ہیں, عزاداری بھی کرتے ہیں, کرسمس بھی مناتے ہیں. یہ تو ہمارا فیس کہیں دکھایا ہی نہیں جا رہا. اور ہماری خواتین کتنی پڑھی لکھی ہیں. میں آپ کو بتاؤں, ہمارے ہاں جب ہماری یونیورسٹی میں جب فارن ڈیلیگیشنز آتے ہیں تو وہ ہمارا جب گراؤنڈ دیکھتے ہیں جہاں پہ لڑکیاں کھیل رہی ہوتی ہیں تو وہ حیران رہ جاتے ہیں کہ پاکستان میں لڑکیوں کو اتنی آزادی ہے. جی بالکل. تو ہم یہ اپنا امیج نہیں دنیا کو دکھا سکے. تو میری خواہش یہ ہے کہ ہم اپنا یہ امیج دنیا کو دکھائیں.
جی ڈاکٹر صاحب سولوشن. اچھا میں جو ہے وہ سولوشن کی طرف جا رہا ہوں اور اس کے اوپر آپ نے غور بھی کرنا ہے. فار ایگزامپل پہلی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو سیاسی معاملات ہیں وہ عدالتوں میں نہیں جانے چاہیے. اس کی وجہ سے سارے ملک میں اس وقت پینک پھیلا ہوا ہے. ہر سیاست کو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو ہر کے خود پولیٹیکل فیصلے. پارٹی میں کوئی نہ کوئی غیر متنازع ضرور لوگ ہیں. ان کی بنیاد کے اوپر پارلیمنٹیرین کا ایک ساری پارٹیوں میں سے ایک گروپ ہونا چاہیے جس کو اس سچویشن میں وہ فیصلہ پولیٹیکل فیصلہ وہاں پہ ریفر کرنا چاہیے. یہ وہ بڑی پارلیمنٹ اچھی آپ اپنی کی تجویز ہے کہ پارلیمنٹیرین جو سنجیدہ اور وزڈم رکھنے والے لوگ ہیں اور غیر متنازع ہیں ان پہ مشتمل ایک گروپ بن جائے. ایک گروپ بن جائے اور جتنا بھی کبھی بھی یہ آپ اگر آپ کے جو سیاسی فیصلے ہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر ہوں اور وہ عدالت کے اندر نہ جو یہ ساری پولرائزیشن ختم ہو جائے گی. نمبر 1. دوسری یہ تجویز ہے کہ ہماری جتنے ادارے ہیں خاص طور پہ FIA پولیس اس کو اٹانومی دے. اچھا ان میں جو ہے وہ بے شک ڈائریکٹ کمپٹیشن سے لے لیں لوگ اور ان کے اوپر پھر چیک رکھیں کیونکہ اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی آتی ہے تو پولیس نہ ہو وہ پولیس جو ہے وہ اس کے لوگوں کو گرفتار کرنا شروع کر دی. جب وہ آ جاتے ہیں تو دوسروں کو گرفتار کرنا شروع کر اور ان کی مجبوری ہے ان کی مجبوری ہے کہ ان کی ٹرانسفر ہو جاتی ہے ان کو ہو جاتے ہیں. آپ ان کو ایک اٹانومی دیں ٹھیک ہے اور ان کے اوپر چیک رکھے اور اس کو کبھی جو ہے وہ پھر اس کے اوپر کمپرومائز نہ کریں. دوسرا جو ڈیفرمیشن لاز ہیں جو ہاتھ کی عزت کا دعویٰ ہے کہ ایک لیڈر اٹھتا ہے اور دوسروں کے اوپر الزام لگانا شروع کر دیتا ہے اس کو وہ عدالتوں کا ایک فکس کر دیں کہ وہ 1 مہینے کے اندر اندر وہ فیصلہ کریں گے کہ اور جو وہ کسی فیصلے آ گیا تو پاکستان کا قرضہ اتر جائے گا اس جرمانے سے. ہاں جو جی ڈیفرمیشن ہاں جی بالکل جتنی یہاں پہ ہوتی ہے. تو باقی جو ہے وہ ہم نے ایک دفعہ پروگرام بھی کیا تھا لندن میں بھی ہم نے سمیع علی کے ساتھ ایک پروگرام کیا تھا. تو اس میں یہ ہے کہ اگر کانسٹیچوئنسی ایک کریٹ کر دی جائے باہر کے ووٹرز کے لیے اوورسیز کے لیے کیونکہ یہاں پہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت ہے. مثلا برطانیہ میں اگر 10,000 لوگ ہیں 10,000 کے اوپر ایک حلقہ بنا دیں وہ وہاں پہ الیکشن لڑیں ہمارے لوگ اور اس کا جو نمائندہ منتخب ہو وہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں آگے بیٹھے اور ان کو وہ ریپریزنٹ کرے ان کو یہ چیز جو ہے تو اس میں ایک پولرائزیشن بھی نہیں ہوگی اور وہاں پہ ایک جو وہاں کا کلچر ہے وہ اس کے مطابق کام کریں گے. یہ ہم نے کئی سال پہلے بھی وہاں پہ سمیع علی نے بڑی اچھی تجاویز ہیں اور ان پر میرا خیال ہے کہ عمل درآمد کی ضرورت ہے. جو بھی ارباب حل و عقد ہیں وہ ان کو اگر سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں تو یقینی طور پر بڑی یہ فروٹفل تجاویز ہے جو آپ نے دی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا, پروفیسر فلیح کاظمی صاحب آپ کا بہت شکریہ, سمیع علی صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین اس خصوصی موضوع پہ آپ نے گفتگو سنی, مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.